सूरज गढ़ को फतह करने के बाद वो मुड़े और दरियाए गंगा के मगरिब में ही रहते हुए वो मुंगेर के किले पर हमला आवर हो और इसकी ईंट से ईंट बजा कर रखते। जो लश्कर जुनूब की तरफ जाए दरियाए गंगा और दरियाए कूल के संगम के करीब जुनूब में रुक जाए। इस जगह खड़गपुर की पहाड़ियों का सिलसिला तकरीबन खत्म होने के करीब आ जाता है। यहाँ 10 मील चौड़ा मैदान है, इसे बाआसानी उबूर किया जा सकता है, वरना दीगर मकाम पर उमूमन खड़गपुर की पहाड़ियां अपने आप को नाकाबिले उबूर बनाए सामने आ जाती हैं। जो लश्कर जुनूब की तरफ जाए वो 10 मील का फासला तय करने के बाद दरियाए गंगा और दरियाए कूल के संगम से पहले ही दोनों दरियाओं को उबूर करके दरियाए गंगा के मशरिक की तरफ चला जाए और घात में बैठे हुए बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद पर हमला आवर हो जाए। हमारा एक लश्कर शिमाल में सूरजगढ़ की तरफ जाएगा, दूसरा कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर ही अंदर खड़गपुर की पहाड़ियों को तय करता हुआ जुनूब की तरफ जाएगा। तो बंगाल का हुक्मरान सुल्तान महमूद यही ख्याल करेगा कि मुंगेर का किला नाकाबिले तस्खीर होने की वजह से शेरशाह सूरी के लश्कर ने अपना रुख तब्दील कर दिया है और अब वो सूरजगढ़ और जुनूब के कुछ इलाकों को फतह करने के बाद दरियाए गंगा को उबूर किए बगैर वापस चला गया है। इतनी देर तक हमारा जुनूब का लश्कर अचानक उस पर हमला आवर होकर उसकी बदतरीन हालत करेगा और शिमाल में सूरजगढ़ पर हमला आवर होने वाला लश्कर पलटकर मुंगेर के किले पर हमला आवर होगा और उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। यहाँ तक कहने के बाद साहिब खान जब खामोश हुआ तो शेरशाह ने अपना फैसला दिया। साहिब खान, मेरे बेटे, मेरे फर्जंद, कसम खुदावंद कुद्दूस की, तुमने एक बेहतरीन तजवीज पेश की है। इस तजवीज पर अमल करके यकीनन हम मुंगेर के नाकाबिले तस्खीर किले को फतह कर सकते हैं। सुनो मेरे अजीज, मेरे फर्जंद, अगर हमने मुंगेर के किले को फतह कर लिया तो यूं जानो इस फतह से बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद की सारी अस्करी ताकत की कमर टूट कर रह जाएगी। इसके बाद उसके सामने 2 ही रास्ते होंगे, या तो वो खुले मैदानों में हमारे साथ जंग करे और बिलाखिर अपनी जान बचा के भागे, या अपने से किसी बड़ी ताकत के सामने हाथ फैलाए और हमारे खिलाफ उससे मदद तलब करे। बहरहाल जो लाहे अमल तुमने तजवीज किया है इस पर हूबहू अमल होगा। यहाँ तक कहने के बाद शेरशाह सूरी लम्हा भर के लिए रुका। इसके बाद वो फिर कह रहा था, देख साहिब खान, तुम्हारी इस पेश करदा तजवीज के मुताबिक लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। लश्कर का एक हिस्सा मेरे पास रहेगा, जबकि दूसरे हिस्से की कमानदारी तुम खुद करोगे। तुम्हारे साथ इस्माइल सूरी, हबीब खान कक्कड़ और हैबत खान न्याजी होंगे, जबकि मेरे साथ मेरे बेटों के अलावा सरमस्त खान सरदानी, हाजी खान बटनी और बरहमजीत होंगे। साहिब खान, तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ खड़गपुर की पहाड़ियों के बीचों बीच शिमाल की तरफ बढ़ जाना। जिस जगह हमने उस वक्त पड़ाव कर रखा है यहाँ से सूरजगढ़ तकरीबन 18 मील के फासले पर है। तुम रात की तारीकी में पेशकदमी करते हुए सुबह होने से पहले पहले सूरजगढ़ के करीब नमूदार होना और फिर इस अंदाज से हमला आवर होना कि सूरजगढ़ के अंदर बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद का जो दिफाई लश्कर है उसे संभलने का मौका न मिले और सूरजगढ़ को फतह करके उस पर कब्जा कर लेना। वहाँ के इंतजामात दुरुस्त करने के बाद फिर तुम जुनूब की तरफ बढ़ना और मुंगेर किले पर रात ही की तारीकी में हमला आवर होना, जबकि मैं तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक जुनूब की तरफ जाऊंगा और फिर दरियाए कूल और दरियाए गंगा के संगम से पहले मणिपुर के मकाम पर दरियाए गंगा को उबूर करके शर्की साहिल पर सुल्तान महमूद पर जरब लगाने की कोशिश करूंगा। शेरशाह सूरी ने जब अपने दूसरे सारे सालारों से इस तजवीज पर उनकी राय मालूम की तो सब ने बखुशी इस तजवीज से इत्तफाक किया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधा हिस्सा उसने अपने पास रखा, जबकि दूसरा आधा उसने साहिब खान की सरकर्दगी में दे दिया। उसी वक्त लश्कर ने अपना पड़ाव खत्म किया। फिर शेरशाह सूरी अपने हिस्से के लश्कर के साथ दरियाए कोल के किनारे किनारे खड़गपुर की पहाड़ियों के बीचों बीच जुनूब की तरफ जा रहा था, जबकि साहिब खान अपने लश्कर के साथ सूरजगढ़ पर हमला आवर होने के लिए शिमाल का रुख किए हुए था। रात की तारीकी में साहिब खान ने खड़गपुर की पहाड़ियों के अंदर से सूरजगढ़ का वो 18 मील का इलाका तेजी से रेंगने वाले सांप और शिकार के मुतलाशी भूखे चीते की तरह तय किया। जिस वक्त मशरिक में सुबह काजिब के आसार नमूदार हो चुके थे उस वक्त साहिब खान अपने लश्कर के साथ सूरजगढ़ के करीब जा नमूदार हुआ था। वहां अपने लश्कर को उसने रोका और उसकी सफ़ें उसने दुरुस्त करना शुरू कर दी। अपने सारे काम से फारिग होने के बाद साहिब खान ने अपने मातहत काम करने वाले सालारों में से हैबत खान, हबीब खान कक्कड़ और इस्माइल सूरी को अपने पास बुलाया। जब वो तीनों उसके पास आए तब साहिब खान ने राजदाराना अंदाज में उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, सुनो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद का मोर्चा सूरजगढ़ इस वक्त हमारे सामने है। सुल्तान महमूद ने हम पर निगाह रखने के लिए जो जासूस फैलाए होंगे उन्होंने इत्तला दे दी होगी कि मैं और मेरे साथी तुम सब अपने लश्करों को लेकर सूरजगढ़ पहुंच चुके हो,
لہٰذا سلطان محمود یہی سمجھے گا کہ مونگیر کا قلعہ اب بالکل محفوظ ہے، لہٰذا وہاں سے نکل کر اس کے سالار اور لشکری سورج گڑھ کے لشکر کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو سنو، میں اب اپنا جنگ کا لاہے عمل تبدیل کرنے لگا ہوں۔ سورج گڑھ کو بنگال کے حکمران سلطان محمود کا ایک مضبوط اور اہم مورچہ ہے، لیکن اتنا مضبوط بھی نہیں کہ وہ ہم تینوں کی راہ روکے رہے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سورج گڑھ پر صرف ہیبت خان نیازی اور حبیب خان ککڑ حملہ آور ہوں گے۔ اس پر ہیبت خان نیازی نے چونک کر پوچھا، اور امیر آپ کہاں جائیں گے؟ صاحب خان نے بڑی نرمی میں کہا، ہیبت خان پہلے میری پوری بات سنو، پھر بیچ میں بولنا۔ جواب میں ہیبت خان خاموش رہا۔ اس کے بعد صاحب خان نے پھر کہنا شروع کیا، دیکھو میرے بھائیو، لشکر کو برابر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ ہیبت خان تمہارے اور حبیب خان ککڑ کے پاس ہوگا، دوسرا حصہ اسماعیل سوری کی کمانداری میں ہوگا، تیسرا حصہ میرے پاس رہے گا۔ ہیبت خان، تم حبیب خان کے ساتھ مل کر سورج گڑھ پر حملہ آور ہوگے اور ہر صورت میں اسے فتح کرنے کی کوشش کرو گے۔ جس وقت یہ حملہ ہوگا، سلطان محمود اور اس کے سالار یہی خیال کریں گے کہ صاحب خان اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ سورج گڑھ پر حملہ آور ہو چکا ہے، جبکہ خود شیر شاہ سوری دریائے گنگا اور دریائے کول کے سنگم کی طرف جا چکا ہے۔ لیکن میں دشمن کو اندھیرے میں رکھ کر ایک ہی رات میں بیک وقت 2 کام لینا چاہتا ہوں۔ ہیبت خان، جب تم حبیب خان کے ساتھ مل کر سورج گڑھ پر حملہ آور ہوگے تو یاد رکھنا، مونگیر کے قلعے کے اندر اس وقت سلطان محمود کا بڑا لشکر محفوظ ہے۔ وہ ضرور مونگیر کے قلعے سے نکل کر تمہارے خلاف سورج گڑھ کی مدد کرے گا۔ اس لشکر کے خلاف اسماعیل سوری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ جس وقت تم اور حبیب خان دونوں سورج گڑھ پر حملہ آور ہوگے، اس وقت اسماعیل سوری اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ مونگیر اور سورج گڑھ کے درمیانی حصے میں گھات میں بیٹھ جائے گا، اور جو بھی لشکر مونگیر سے نکل کر سورج گڑھ کی طرف آئے گا اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی راہ روکتا رہے گا۔ جہاں تک میرا اور میرے حصے کے لشکر کا تعلق ہے تو میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کروں گا اور قلعہ مونگیر کے نواح میں کسی مناسب گھات میں بیٹھ جاؤں گا۔ جب تک تم اور حبیب دونوں مل کر سورج گڑھ کو فتح کر لوگے اور یہاں دشمن کی مزاحمتی قوت کا قتل عام کرو گے تو ظاہر ہے یہاں کے لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر مونگیر کے قلعے کی طرف بھاگیں گے۔ تم ان کا تعاقب کرنا۔ سورج گڑھ سے بھاگنے والے یقیناً سورج گڑھ اور مونگیر کے درمیان ان لشکریوں سے جا ملیں گے جن سے اس وقت اسماعیل سوری ٹکرا رہا ہوگا۔ پھر تم دونوں اسماعیل سوری کے ساتھ مل کر ان پر ضرب لگانا اور انہیں مونگیر کی طرف بھگانے کی کوشش کرنا۔ مونگیر کی طرف جانے کے لیے ان کی راہ ہرگز مت روکنا۔ جب شکست خوردہ لشکری بھاگتے ہوئے مونگیر کے قلعے کی جانب جائیں گے تو تم تینوں اپنی رفتار سست کر لینا۔ جس وقت لشکری مونگیر کے قلعے میں دوبارہ محصور ہونے کے لیے مونگیر کے شمالی دروازوں سے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے میں بھی مونگیر کے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں قلعے کے دروازوں کے محافظوں کا خاتمہ کر دوں گا، وہاں اپنے لشکریوں کو مقرر کر دوں گا۔ اس کے بعد میں مونگیر میں داخل ہوں گا، میرے پیچھے پیچھے تم بھی مونگیر میں داخل ہونا۔ اس طرح ایک ہی رات میں ہم سورج گڑھ کے علاوہ مونگیر کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ سنو میرے ساتھیو، مونگیر ایسا مستحکم اور مضبوط قلعہ ہے کہ اسے ایک طرح سے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، اور ماضی میں کسی بھی حکمران نے اسے دریائے گنگا پر قبضہ کیے بغیر فتح کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ بہرحال ہمیں یہ کام ہر صورت میں آج ہی رات کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو لاہے عمل میں نے تیار کیا ہے اس پر اگر خلوص نیت سے عمل کریں تو سورج گڑھ اور مونگیر دونوں کو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم فتح کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جب صاحب خان خاموش ہوا تو ہیبت خان، حبیب خان اور اسماعیل سوری تینوں کے چہروں پر اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں آپس میں کھسر پھسر کرتے ہوئے کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد ہیبت خان صاحب خان کے قریب ہوا اور بڑی عاجزی، انکساری اور نرمی میں کہنے لگا، امیر صاحب خان، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے قسم خدا کی اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پوری طرح آپ کے لاہے عمل پر گامزن ہوں گے۔ آپ کی تجویز کے مطابق میں اور حبیب خان پوری طاقت اور قوت سے سورج گڑھ پر حملہ آور ہوں گے۔ اسماعیل سوری کو جو کام سونپا جا رہا ہے وہ بھی بہترین انداز میں کرے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مونگیر کے قلعے میں داخل ہو گئے تو پھر صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے یقیناً سورج گڑھ اور مونگیر دونوں ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ اس پر صاحب خان فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، ہیبت خان، اگر تم حبیب خان ککڑ اور اسماعیل سوری میرے لاہے عمل سے متفق ہو تو لشکر کو فوراً 3 حصوں میں تقسیم کرو اور اپنی اپنی منزل کی راہ لو۔ اس پر چاروں حرکت میں آئے۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ صاحب خان لے کر مونگیر کی طرف چلا گیا، دوسرا حصہ اسماعیل سوری کے حوالے کیا گیا اور وہ مونگیر اور سورج گڑھ کے درمیان شاہراہ کے کنارے گھات میں جا بیٹھا، جبکہ تیسرے حصے کو لے کر ہیبت خان اور حبیب خان ککڑ سورج گڑھ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ صاحب خان اور اسماعیل سوری کے جانے کے بعد ہیبت خان اور حبیب خان ککڑ سلسلہ روز و شب میں نقش زیاں کی صورت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے۔
پھر وہ رات کی تاریکی میں بلوری لیل و نہار پر برسنے والے سنگ گراں کی طرح سورج گڑھ پر حملہ آور ہوئے۔ سورج گڑھ میں جو بنگال کے حکمران سلطان محمود کا لشکر تھا اسے بھی خبر ہو چکی تھی کہ صاحب خان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اس لشکر نے حماقت یہ کی کہ شہر سے باہر نکل کر اس نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ یہ صورتحال ہیبت خان اور حبیب خان ککڑ کے لیے بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ وہ بنگال کے حکمران سلطان محمود کے لشکر پر روتی راتوں میں تشنگی کی موت اور منتشر راہوں کے اندھے سفر کی طرح حملہ آور ہوئے اور پورے لشکر کی حالت لمحوں کے اندر بے رفاقت موت اور خیالوں کی ویران گزرگاہ جیسی بنا کے رکھ دی۔ سورج گڑھ سے باہر ہیبت خان نیازی اور حبیب خان ککڑ نے سلطان محمود کے اس لشکر کو بدترین شکست دی، اور جس وقت سلطان محمود کے بچے کچے لشکری سورج گڑھ کے نواح سے بھاگ کر سورج گڑھ میں داخل ہو رہے تھے، ہیبت خان اور حبیب خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ مسلح جوانوں کا انہوں نے خوب قتل عام کیا۔ رات کی تاریکی میں شہر کے اندر ایک خونی انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ شہر کی فصیل کے اوپر جو لشکری تھے وہ بھی نیچے اتر کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ جو شہر کے اندر محافظ لشکر تھا وہ بھی بھاگ کر شہر میں داخل ہونے والے اپنے لشکروں سے آن ملا۔ اس طرح شہر کے اندر گھمسان کا رن پڑا، لیکن ہیبت خان اور حبیب خان کی خوش قسمتی کے شہر کے اندر بھی انہوں نے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی۔ اکثر لشکریوں کا انہوں نے قتل عام کیا، اور جو باقی لشکری تھے وہ سورج گڑھ کے جنوبی دروازے کے ذریعے سے نکلے اور مونگیر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں ہیبت خان نیازی نے ایک بہت اچھا کام کیا۔ اس نے اپنے لشکر کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے حبیب خان ککڑ کی سرکردگی میں دیتے ہوئے اسے سورج گڑھ کے نظم و نسق پر مقرر کیا، اور خود وہ ایک حصے کو لے کر ان لشکریوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا جو سورج گڑھ سے نکل کر مونگیر کی طرف بھاگے تھے۔ دوسری جانب رات کی تاریکی میں کچھ دستے مونگیر سے نکل کر سورج گڑھ کی مدد کو آئے تو راستے میں اسماعیل سوری ان کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا، لہٰذا مونگیر اور سورج گڑھ کے درمیان اسماعیل سوری اور ان دستوں کے درمیان جنگ کی آنکھ مچولی کا کھیل شروع ہو گیا۔ اسماعیل سوری نے ان کی راہ روکے رکھی اور کسی بھی صورت انہیں سورج گڑھ کی طرف نہ جانے دیا۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ سورج گڑھ کے شکست خوردہ لشکری وہاں آن پہنچے۔ مونگیر سے سورج گڑھ کی مدد والے رستوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ سورج گڑھ میں ان کے لشکر کو شکست ہوئی ہے اور یہ کہ سورج گڑھ پر صاحب خان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو وہ بڑے بدحواس ہوئے، اس لیے کہ بھاگنے والوں نے انہیں یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ دشمن ان کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اسماعیل سوری کے ساتھ کشمکش ترک کر دی اور مونگیر میں محصور ہونے کے لیے بھاگے۔ اتنی دیر تک ہیبت خان بھی ان کا تعاقب کرتا ہوا اسماعیل سوری سے آن ملا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر اپنے آگے مونگیر کی طرف بھاگنے والوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ دوسری جانب خود صاحب خان قلعہ مونگیر کے نواح میں ابھی تک داستان ظلمت میں سحر کی روشن خاموش راہ اور بے کیف حریم نگاہ گیتی میں فضا کی یکسانیت کی طرح اپنی گھات میں چپ چاپ بیٹھا حالات کے رونما ہونے کا منتظر تھا۔ جب سورج گڑھ کی طرف سے بھاگ کر آنے والوں کا پہلا دستہ اس کے سامنے سے گزرا تو وہ تاروں کی سیمابی روح ادراک کے پروردہ ذوق طلب کی طرح اپنی گھات سے نکلا اور سورج گڑھ سے مونگیر کی طرف آنے والی شاہراہ کے کنارے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات میں آن بیٹھا۔ فضا بالکل خاموش تھی، صرف گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ منجمد رات کے سناٹوں میں دودھیا روشنی کے اندر بھاگتے گھوڑوں سے اڑنے والی دھول کی وجہ سے آسمان تک سایوں کا ایک ہجوم اٹھ گیا تھا۔ جب بھاگنے والے زیادہ دستے گزرے تب صاحب خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بادلوں کے نگر کی پہلی بوند کی طرح حرکت میں آیا اور بھاگنے والوں کے پیچھے پیچھے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مونگیر کی طرف بڑھا۔ شکست خوردہ لشکر کے ساتھ ہی ساتھ وہ قلعہ مونگیر میں داخل ہوا۔ قلعے کے دروازے پر جو محافظ تھے سب سے پہلے اس نے ان کا خاتمہ کیا اور دروازے کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے لشکر کا ایک دستہ مقرر کر دیا۔ سورج گڑھ سے مونگیر کی طرف بھاگ کر آنے والوں میں ایک افراتفری برپا تھی، لہٰذا ابھی تک کوئی سمجھ نہ سکا تھا کہ ان کے اندر ہی اندر صاحب خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ کہ قلعے کے دروازے پر بھی وہ قبضہ کر چکا ہے۔ قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ میں محفوظ کرنے کے بعد صاحب خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مونگیر کے قلعے میں درد کی نوبت کے پرشور آہنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ جو لشکری بھاگ کر قلعے میں داخل ہوئے تھے یا ابھی بھاگ کر داخل ہو رہے تھے وہ ان پر خلا کے برجوں سے اترتی جوان آوارہ چاندنی دیولاخوں کے یکوروں میں آسمان کے ازل تاب جلووں اور اجالوں کی ساعتوں میں لپٹے بے خد و خال ہیولوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔
صاحب خان کا یہ اچانک اور زوردار حملہ ایسا خوفناک اور جان لیوا تھا کہ لمحوں اور ساعتوں کے اندر اس نے بھاگ کر آنے والوں کے علاوہ قلعے کے اندر جو محافظ لشکر تھا ان سب کی حالت بجھتے غلام پیکر بدنوں، کرم خوردہ تجسیم اور دیمک زدہ روحوں جیسی بنا کے رکھ دی۔ جس وقت صاحب خان قلعے کے محافظ لشکر پر زوردار ضربیں لگاتا ہوا انہیں اپنے آگے آگے ہانک رہا تھا، عین اسی وقت ہیبت خان نیازی اور اسماعیل سوری بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مونگیر کے قلعے میں داخل ہوئے۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مونگیر قلعے میں بنگال کے حکمران سلطان محمود کا جس قدر لشکر تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور قلعے پر صاحب خان نے قبضہ کر لیا۔ یہ سارا کام سر انجام دینے کے بعد صاحب خان نے حبیب خان ککڑ کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ سورج گڑھ میں ہی قیام کیے رکھے اور وہاں کے انتظامات کو مستحکم کرے۔ مونگیر کے قلعے میں صاحب خان نے اسماعیل سوری کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اگلے حکم تک قلعے کے اندر ہی قیام کرے اور جو مزاحمتی قوتیں ہیں ان کا خاتمہ کر کے قلعے کو اپنے حق میں مستحکم کرے، جبکہ اپنے آدھے لشکر کو ہیبت خان نیازی کے ساتھ صاحب خان مونگیر کے قلعے سے نکل کر دریائے کول کے کنارے کنارے شیر شاہ سوری کی طرف روانہ ہوا۔ اتنی دیر تک شیر شاہ سوری نے بھی جہانگیر و دائم جذبوں، طلسمات حیرت جیسے عزائم اور امر ہوتے سیال لمحوں کی سی سنگینی کی طرح دریائے گنگا کو پار کیا اور پھر وہ کہن سالہ وقت میں جذبہ جہاں اور بھٹکتی بلکتی ہوئی اندھی صدیوں کی داستانوں کی طرح دریائے گنگا کے کنارے سے ہٹ کر گھات میں بیٹھے ہوئے سلطان محمود کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ بنگال کا حکمران سلطان محمود بھی بڑا جہاں دیدہ انسان تھا۔ عمر کے بے نام سفر میں اس نے خوب گرم سرد دیکھ رکھا تھا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ شیر شاہ سوری سیلاب کی طرح آگے بڑھتے ہوئے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تاہم اسے یہ خبر نہ ہوئی کہ صاحب خان نے بیک وقت سورج گڑھ اور مونگیر کے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے۔ شیر شاہ سوری کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی بنگال کے حکمران سلطان محمود نے ایک قدم اٹھایا۔ اپنے لشکر کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور یہ ارادہ کیا کہ سامنے کی طرف سے وہ شیر شاہ سوری سے ٹکرائے گا، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو اس نے رات کی تاریکی میں شیر شاہ سوری کے لشکر پر پہلو میں ضرب لگانے کا حکم دیا۔ اس طرح 2 طرفہ حملہ کر کے بنگال کا حکمران سلطان محمود دریائے گنگا کے اس پار شیر شاہ سوری اور اس کے لشکریوں کو بھید کے ریشم کی طرح الجھا دینا چاہتا تھا۔ شیر شاہ سوری کو ابھی تک خبر نہیں تھی کہ سلطان محمود نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس طرح کہ ایک حصہ اس کے پہلو پر بھی ضرب لگا سکتا ہے۔ وہ سامنے کی طرف ٹوٹتی گھٹن، گراں بار اندھیروں اور بندے قبا توڑتی ٹھٹھرتی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ رات کی تاریکی میں دریائے گنگا کے اس پار ہولناک جنگ کی ابتدا ہوئی۔ میدان جنگ چیخ و پکار اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے گونج اٹھا، تلواریں ڈھالیں آپس میں ٹکرانے لگی، مرنے والوں کی چیخیں اور زخمیوں کی آہ و بکا دور دور تک سنائی دینے لگی تھی۔ عین اس موقع پر جب کہ جنگ کی بھگتی اپنے عروج پر آ گئی تھی، سلطان محمود کے لشکر کا ایک حصہ بائیں جانب سے شیر شاہ سوری کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اس طرح اس لشکر نے شیر شاہ سوری کے لشکر میں ابتری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلو کی طرف حملے کی وجہ سے وقتی طور پر شیر شاہ سوری کے لشکر کی صفیں ضرور درہم برہم ہوئی تھیں، لیکن شیر شاہ سوری انتہائی دانشمند انسان تھا۔ پہلو کے حملے کو روکنے کے لیے شیر شاہ نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کرنا شروع کیا تھا، لیکن عین اسی وقت صاحب خان اور ہیبت خان دونوں وقت کے بدترین سانحے، نادر و کمیاب لمحوں اور موت کی خنک لہروں کی طرح بنگال کے حکمران سلطان محمود کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہوئے جو شیر شاہ سوری کے لشکر کے پہلو پر حملہ کر چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کو بھی صاحب خان کے حملے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے اپنی پوری توجہ اپنے سامنے اس لشکر پر دینی شروع کر دی تھی جس کی کمانداری سلطان محمود کر رہا تھا۔ اب شیر شاہ سوری کے حوصلے پہلے کی نسبت زیادہ بلند ہو گئے تھے۔ پہلو کی طرف سے جو تھوڑی دیر پہلے خطرہ محسوس ہوا تھا وہ جاتا رہا اور بنگال کے حکمران سلطان محمود کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ شیر شاہ سوری کا نامور سپہ سالار سورج گڑھ اور مونگیر کے قلعے پر قبضے کرنے کے بعد اس کے لشکر کے ایک حصے پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان محمود کی ساری ہمتیں جواب دے گئی تھیں اور اس پر مستداد یہ کہ شیر شاہ سوری نے تیز حملے کرتے ہوئے اس کی اور اس کے لشکریوں کی حالت کھوکھلے قہقہوں کے کفن، اداس راستوں اور بھیدوں کے بکھرے رس جیسی بنا کر رکھ دی۔ دوسری جانب صاحب خان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہلو میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ دور تک وہ سلطان محمود کے بنگالی لشکر میں گھستا چلا گیا اور اپنے سامنے آنے والے دشمن کے ہر لشکری کو وہ پیاس کی پٹڑیوں، ذات کے المیے اور روح کے حادثے میں ڈبوتا چلا گیا۔
इस तरह शेर शाह सूरी और साहिब खान दोनों ने मिलकर दरियाए गंगा के किनारे बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद को बदतरीन शिकस्त दी और जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा था, सुल्तान महमूद शिकस्त उठाकर मैदान जंग से भाग गया था। उधर रोहतास के राजा हरकृष्ण ने अपनी राजकुमारी गंगा के स्वयंवर का आखिरी और तीसरा हिस्सा मुनक्किद करने का इंतजाम किया था। किला रोहतास से बाहर जिस खुले मैदान में स्वयंवर के 2 पहले हिस्से हुए थे, इसी मैदान में स्वयंवर के तीसरे हिस्से का भी एहतमाम किया गया था। पहले की तरह लोगों का एक जमे गफीर था जो वहां जमा हुआ था। लोगों के दरमियान में जरा सा फासला रखकर खूब बुलंद 4 बांस नस्ब किए गए थे, जिनके ऊपर से इन चारों बांसों के सर मिलाकर आपस में बांध दिए गए थे।